नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन, आज भी एक दिलचस्प मौजू के साथ आए हैं। आज हम जानेंगे कि क्या लॉज बने हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। हम जानेंगे कि उनकी बेहतरी के लिए, उनके बहबूद के लिए कैसे लॉज बनाए गए हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस कोर्ट में होगी। और हम जानेंगे कि अगर कुछ पेरेंट्स को जिनको अपने बच्चे पूछते नहीं हैं या उनको मेंटेन नहीं करते हैं, तो वैसे पेरेंट्स को कहाँ जाना चाहिए और उनके लिए क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं हमारे कवानीन में। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। जो आज की हमारी मेहमान जज साहिबा हैं वो है महरीन मुश्ताक, सब जज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम। आज हम मैम से जानेंगे कि क्या लॉज बनाए गए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनकी बहबूद के लिए। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होते हैं ये सीनियर सिटीजन्स। देखिए गज़ाला, कोई भी बुज़ुर्ग जिसकी उम्र 60 साल हो या 60 साल से ऊपर हो, उन्हें हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं। ये जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ये एक ख़जाना होते हैं तजुर्बात का और इल्म का। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये जो एक बुज़ुर्ग तबका है, ये बहुत एक कमज़ोर तबका है, जिसे हम वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं, और ये दिल शिकस्ता होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैडम ऐसा क्यों है, ये लोग दिल शिकस्ता क्यों हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा क्या है कि हमें इनके लिए कवानीन बनाने पड़े, ऐसा क्या है कि हमें इनके लिए ख़ास एक प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक सर्वे हुआ है इंडिया में, जिसमें ये आया है कि साल 2000 से साल 2050 तक जो बुज़ुर्ग हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है बाई 55%। जी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी जो शरह है, जो 60 प्लस हैं, जिनकी उम्र 60 से प्लस है, उनकी जो है वो 326% बढ़ गई है जी। और जो 80 साल के बुज़ुर्ग हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, वो बढ़ेंगे हमें 700%। जी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे यहाँ साइंस ने तरक्की की है, दिन ब दिन साइंस के तजुर्बात होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उससे क्या हुआ है कि जो मुतवक्का उम्र है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ गई है। जी। तो हमारे जो समाज में, हमारी सोसाइटी में जो बुज़ुर्गों की तादाद है, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही है। जो है 1951 में जो है हिंदुस्तान में जो बुज़ुर्ग थे, उनकी जो आबादी थी वो थी 2 करोड़। जी। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 2011 में ऑलमोस्ट 10.5 करोड़ हो गई है। जी। तो जितनी बुज़ुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ी, आबादी बढ़ी, उतनी ही उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। जैसे बुज़ुर्ग हैं, इनकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। आप बताएंगे कि सोशल प्रॉब्लम क्या है। लाइक इनका एक सोशल मैल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। दिन ब दिन जैसे हम तरक्की करते रहते हैं, जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, जो जवान नस्ल है वो गांव छोड़ के शहर की तरफ आ गई, और जो बुज़ुर्ग है वो गांव में अकेले रह गए। जी। ठीक। इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इनकी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है। जैसे इनका लॉस होता है जॉब का, तो उस वजह से इनकी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, इनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो जितना जितना आप देखेंगे बुज़ुर्गों की जो आबादी है जितनी बढ़ रही है, उतनी हमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। जी। मैम, क्या कवानीन बनाए गए हैं बुज़ुर्गों के लिए, हम उन पे चाहेंगे कि आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले जो भी कानून बनता है वो जो निकलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक, जो आइन से निकलता है। इसलिए जो सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारे बुज़ुर्गों को आइन ने दिया है। जैसे आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे आइन का, उसमें है कि जो जैसे आपको पता होगा कि इसमें है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी। जो भी बाशिंदा है हिंदुस्तान का, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको एक हक है कि वो डिग्निटी के साथ रहे। जी। तो उस बाशिंदे में हमारे बुज़ुर्ग भी इंक्लूडेड हैं। जी। अगर कहीं भी कोई भी बुज़ुर्ग ऐसा है जिससे लगे कि वो अपनी ज़िंदगी एक डिग्निटी से नहीं रह रहा है, नहीं जी रहा है, तो उसको आइन ने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया है। जी। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये जो हम आर्टिकल 21 से ही हम फंडामेंटल राइट की बात करते थे, तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 46 है, उसमें जो है स्टेट्स को ऑब्लिगेशन दी गई है कि आप जो भी वल्नरेबल सेक्शन है जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनके जो है इनके लिए कुछ ख़ास प्रोविजंस आप बनाइए। इनकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उनके लिए ख़ास प्रोविजंस बनाइए।
لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں یہ ہم عدالتوں میں انفورس نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ڈائریکٹو پرنسپل جب ہے تو اسٹیٹ پہ یہ آبلیگیشن ہے کہ ان کے لیے کچھ قانون بنائیں, قوانین بنائیں. جیسے ہم آگے جائیں گے, ہندو لاز ہیں, مسلم لاز ہیں, ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ ہے, اس میں کیا ہے بچوں پہ یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو مینٹین کریں. ٹھیک, جو انیبل ہے, جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے, چاہے وہ ایسے ہی مسلم لاز ہیں, مسلم لاز میں بیٹے کو بیٹی کو اس پہ یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو مینٹین کرے, چاہے وہ اس قابل ہو کہ خود کو پال سکیں یا نہ ہو. آپ کی اس میں گرینڈ پیرنٹس کو بھی آپ کو پالنا ہے, لائک گرینڈ پیرنٹس ہیو آلسو رائٹ ٹو سیک مینٹیننس. اسی طرح ہمارا آپ کو پتا ہے سیکشن 125 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, جو سب پہ لاگو ہوتا ہے ارریسپیکٹو آف ریلیجن, چاہے آپ ہندو ہو, آپ مسلمان ہو, آپ کرسچن ہو, آپ پارسی ہو, آپ سکھ ہو. جو ایک 125 سیکشن ہے ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, ضابطہ فوجداری کا, اس کے تحت ہر کوئی پیرنٹ جو ہے وہ مینٹیننس کلیم کر سکتا ہے اپنے بچوں سے. اسی طرح آپ اگر دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے, اس کے تحت بھی جو ایک فیمیل ہے مدر ہے, شی کین آلسو سیک مینٹیننس فرام ہر. جی میم, ان چیزوں پہ آتے ہیں. ایک تو آپ نے 125 CRPC کی بات کی اور ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی. میم کچھ جو قوانین ہیں لوگوں کے تحفظات کے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان قوانین کا جو استعمال ہے وہ غلط کیا جاتا ہے. جیسے ڈومیسٹک وائلنس ساس ہی کر رہی ہے لیکن پھر ساس ہی ایز وکٹم بن کے جاتی ہے, جیسے کہ آئے دن ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں میم, ایسا ہوتا ہے. تو ویسی صورت میں کیا چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو کرب کرنے کے لیے پہلے ہی کوئی اقدامات لینے پڑے؟ دیکھیے یہ تو ہر کسی قانون میں بھی ہوتا ہے نا, جیسے قانون ہر کوئی بنتا ہے وہ لوگوں کے تحفظ کے لیے بنتا ہے. جو بھی قانون ہو, چاہے آپ مینٹیننس کا لا لیں یا کوئی بھی لا لیں, دیر آر unscrupulous elements in the society جو اس قانون کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کری یا آپ اس کی سیکشن 125 کی بات کر رہے ہیں, تو کورٹس اسی لیے ہوتے ہیں نا, the trial of the case is to see that only. کیا ادروائز ایک ماں باپ آئیں گے, ایک پیٹیشن دائر کریں گے کورٹ میں کہ کہیں گے ہمیں جی بچہ مینٹین نہیں کرتا ہے, ہم ایک آرڈر اٹھا ذریعہ نہیں ہے تو ہم کچھ جاننے کا, ہم ایک آرڈر اٹھا کے ان کو دے دیں گے. لیکن کورٹ کا جو ٹرائل ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے ٹو نو دا ٹروتھ. ایگزیکٹلی, چھانی جب لگتی ہے تو سامنے سچ نکل آتا ہے. دس از دا پرپز آف ٹرائل. تو اسی لیے ہم کیا ہے, ایک پیٹیشن جب آتی ہے تو اس کا باضابطہ آپ اس پہ غور کیا جاتا ہے, گواہ لائے جاتے ہیں, ہر کسی سائڈ کو اپنا اپنا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں تاکہ سچ سامنے آ جائے. اگر ہم دیکھیں گے کہ پیٹیشن غلط ہے, پیٹیشن فالس ہے, تو اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے. اور کاسٹس وتھ کاسٹ, اس کے کاسٹ بھی امپوز ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں لگے گا کہ ہاں پیٹیشن صحیح ہے تو اس کو قانون کا تحفظ مل جاتا ہے. جی میم, جیسے کہ یہ 125 CRPC کے انڈر آپ نے بولا کہ کورٹ آ کے انفورس کرتے ہیں یہ چیزیں کہ آپ کو مینٹیننس ملے, تو ایک لیٹیگنٹ کو, ایک پیرنٹ کو, خاص طور ایک سینئر سٹیزن کو کیسے آنا ہے, اور اگر ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ویسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے غزالہ, ایک تو ہمارے پاس جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کے لیے ایک 125 کا پروویژن ہے, اور ایک خاص قانون جو ہے وہ صرف پیرنٹس اور سینئر سٹیزنس کے لیے ہی بنا ہے, جس کا نام ہے مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزنس ایکٹ, جو 2007 میں لاگو ہوا تھا. اس کو ہم شارٹ ٹرمز میں سینئر سٹیزنس ایکٹ بولتے ہیں. چاہے آپ 125 میں آئے, چاہے آپ سینئر سٹیزنس ایکٹ میں آئے, ایک بات ہے کہ آپ کو ایک پیٹیشن دائر کرنی ہے کورٹ میں. اگر آپ کورٹ نہیں جا سکتے تو اس کے لیے جو ہے ہر کسی ضلع میں لیگل سروس اتھارٹیز ہیں, آپ وہاں جا سکتے ہیں. آپ ان کو ایک کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کال بھی نہیں کریں, ان کے PLVs کے تھرو آپ ایک پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں. تو جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے وہ ان کو ایک لائر پرووائڈ کر سکتی ہے اگر ان کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. ویسے بھی جو سینئر سٹیزنس ہے ان ٹرمز آف سیکشن 12 آف لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ, ان کو فری لیگل ایڈ ملتا ہے. ان کو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ایک وہ وکیل کو ہائر کریں, اس کو پیسے دیں. انہیں بس ایک عرضی دائر کرنی ہے. اگر وہ عرضی بھی دائر نہیں کر سکتے, وہ لیگل سروسز انسٹیٹیوشنز کے پاس آ سکتے ہیں. تو لیگل سروسز انسٹیٹیوشنز کے پاس جو بھی پینل لائرس ہوتے ہیں, جو بھی پیرا لیگل والنٹیئرس ہوتے ہیں, وہ درخواست بھی خود لکھیں گے. ان کا جو لائر ہے ان کو کورٹ میں بھی خود ہی لے کے جائے گا. جی میم, ہم بات کرتے ہیں کچھ اسکیمز کی کہ کیا اسکیمز بنائی گئی ہیں سینئر سٹیزنز کے لیے.
ٹھیک ہے. دیکھیے غزالہ، پہلے میں نے آپ کو کہا کہ 125 ہے وہ ایک لا ہے، ایک اسپیشلائزڈ قانون ہے لا اس کو، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ابھی ذکر کیا کہ سینئر سٹیزنز ایکٹ اس کو بولتے ہیں. تو سینئر سٹیزنز ایکٹ کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 125 کے تحت جاتے ہیں کورٹ میں عرضی دیتے ہیں، وہ صرف ایک پیرنٹ کر سکتا ہے، اور وہ بھی کس کے اگینسٹ؟ اپنے جو بایولوجیکل اولاد ہوتی ہیں، بایولوجیکل چلڈرن ہوتے ہیں، ان کے خلاف کر سکتا ہے. لیکن یہ جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے، اس میں جو والدین ہیں وہ اپنے اڈاپٹیو بچے یا اسٹیپ بچے، لائک اس میں اسٹیپ فادر بھی پیٹیشن فائل کر سکتا ہے، اس میں اڈاپٹیو فادر بھی پیٹیشن فائل کر سکتا ہے، تو بایولوجیکل تو کر ہی سکتا ہے. جی. تو اس میں یہ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں تاکہ اگر کوئی سینئر سٹیزن ایسا ہے جس کی اپنی اولاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، تو وہ کہاں جائے، کیا وہ اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. ایسے ہی اس کے تحت جو ایک سینئر سٹیزن ہے جس کا کوئی بچہ نہیں ہے، جو ایشو لیس ہے، وہ بھی پیٹیشن فائل کر سکتا ہے. کس کے خلاف؟ اپنے ریلیٹیو کے خلاف یا اپنے لیگل ہیئر کے خلاف. وہ لیگل ہیئر جس کو اس بزرگ کی پراپرٹی ملنے والی ہے. اگر کسی بزرگ کے ایسے 4-5 رشتہ دار ہیں جن کو اس کی وفات کے بعد اس کی جو جائیداد ہے اس پہ حق ملے گا، تو پرپورشنیٹلی جو ہے کورٹس جو ہے ان کا مینٹیننس بھی وہی اسی پرپورشن سے وہ دیں گے، چاروں لوگوں سے یا 3 اسی سے کلیم کریں گے جس پرپورشن میں ان کو ان کی پراپرٹی ملے گی. اور یہ جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے، اس میں کیا ہے، اسٹیٹس کو آبلیگیشن دی گئی ہے کہ ایک الگ سے عدالتیں جن کو ہم ٹرائبونلز کہتے ہیں، وہ پیرنٹس اور سینئر سٹیزنز کے لیے بنائیں جو صرف انہی کے معاملے سنیں گے. یہ ایک سب ڈویژن میں ایک ہوگا، ہر سب ڈویژن میں اور ہر ضلع میں ایک ہوگا اس کی ایپلیٹ اتھارٹی. جی. اور بھی ہے ایک یہ جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے، اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ اولڈ ایج ہومز بنائیے. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو سینئر سٹیزنز ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ ابینڈن ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ کہاں جائیں گے؟ تو اسٹیٹ پہ ایک آبلیگیشن ہے، اسٹیٹ کو ایک ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ اولڈ ایج ہومز بنائیں تاکہ جو ایسے بزرگ ہیں جن کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، انہیں ہم اولڈ ایج ہومز میں شفٹ کر سکیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی آرگنائزیشن جس کو اس بزرگ کا کیئر اینڈ پروٹیکشن اس کے ذمے ہو، اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو اس سلسلے میں، اس ضمن میں انہیں ایک تو 3 مہینے کی سزا اور 5,000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. جی. تو بات رہی آپ کی، کہہ رہی تھی آپ اسکیمز کی. جی ہاں. تو جو سرکار ہے، آپ دیکھیے جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے، اٹس اسٹل ان اٹس انفینسی. ابھی اس میں ٹرائبونلز نہیں ہوئے ہیں اسٹیبلش، لیکن دھیرے دھیرے لیٹس بی پازیٹیو کہ وہ ہو رہے ہیں. تو تب تک جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں دے آر ان ووگ. لائک آپ کو پتہ ہے اولڈ ایج پینشن اسکیم ہے، جو بھی بزرگ ہے 60 سال کے اوپر ہے تو اس کو ایک اولڈ ایج پینشن ملتا ہے. جو اپنا خرچہ نہیں کر سکتا وہ اس اسکیم سے مستفید ہو سکتا ہے. آپ کو سینئر سٹیزنز کی جو سیونگ اسکیم ہے وہ ایک ہے، اس میں جو سینئر سٹیزن ہے وہ 1,000 روپے بینک میں دے سکتا ہے، لیکن 5 سال اس کا میچورٹی پیریڈ ہے، اس کو 9% اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے. تو آپ دیکھیے انکم ٹیکس ایکٹ جو ہے اس میں جو سینئر سٹیزنز کو ہے ان کو ٹیکس ریبیٹ ملتا ہے. اگر آپ میڈیکل انشورنس کا پریمیم آپ بھرتے ہیں اس میں ان کو 30,000 تک کا چھوٹ ہے. خدا نخواستہ اگر کسی بزرگ کو کوئی اسپیسیفائڈ ایلمنٹ ہے جس کا انکم ٹیکس ایکٹ میں ذکر ہے تو اس میں بھی ان کو 60,000 روپے تک کا چھوٹ ملتا ہے. بزرگوں کے لیے انتودیا اسکیم ہے جن میں ان کو 35 kgs کا رائس ملتا ہے. ان کے لیے انپورنا اسکیمز ہیں جن کے تحت ان کو 10 کلو کا جو راشن ہے وہ ملتا ہے. ان کے لیے ایسی اسکیمز ہیں لائک ہاسپٹلز میں الگ الگ سے اسکیمز ہیں. آپ دیکھتے ہیں سینئر سٹیزنز کی ایک لائن الگ سے ہوتی ہے. جی. تو یہ ہے آپ ہاسپٹل میں جائیں گے ان کے لیے آپ کو پریفریبل ٹریٹمنٹ ملے گی، ان کے لیے الگ سے بیڈز ہیں. یا آپ اگر ڈومیسٹک فلائٹ سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ڈیڈکشنز ہیں. اگر آپ اس میں جو انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے آپ کا، اس کے اندر جب آپ سیکنڈ اپیل کرتے ہیں تو سینئر سٹیزنز کو اس میں پرائیورٹی دی جاتی ہے سیکھنے کے لیے. جیسے کورٹ کیسز ہیں اگر کافی ٹائم سے چل رہا ہے تو سینئر سٹیزنز کو اس میں اسپیشلی تو وقتاً فوقتاً ہمیں جو آنریبل ہائی کورٹ ہے اس سے ڈائریکشنز آتی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے جو کتنے کیس ہیں جس میں سینئر سٹیزنز ہیں. تو یوزولی کورٹس بھی کیا ہے کہ وہ سینئر سٹیزنز کے کیسز
کو آن پریفرنس سنتی ہیں. جی. تو یہ سب اسکیمز ہیں. وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسکیمز ہیں جس سے بزرگ مستفید ہو سکتے ہیں. میم ہم بات کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی جو کہ سینئر سٹیزنز کے ساتھ گھروں میں ہوتی ہے. جیسے 2 یا 3 بچے ہیں, اگر پیرنٹس اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہنا چاہے, دوسرا بیٹا دوسری بہو, وہ تانے بازی باقی چیزیں, ویسی صورت میں اگر ایک ماں کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہیں, تو ویسی صورت میں کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے, ان کے ہسبینڈ کے بعد, ان کے ہسبینڈ کی وفات کے بعد ان کو پینشن آتی ہے یا کچھ, ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے ایک بہو کے یا دوسری بہو کے کہ اب سارا پیسہ ایک کے سائڈ چلا جائے گا یا کچھ ایسا ویسا, تو وہ کاز بنتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے گھر پہ. تو ویسی صورت میں ایک پیرنٹ کو, جو ایک ماں ہے جن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, ویسی صورت میں ان کے لیے کیا کیا تحفظات دیے گئے ہیں؟ دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے یہ ایک الگ سے قانون ہے. جی. تو اس کے تحت کیا ہے کہ سیکشن 12 ہے ڈومیسٹک وائلنس کا, اس کے تحت ایک ایپلیکیشن کرنی ہے. جی. تو ایپلیکیشن لے کے آپ کورٹ میں آ جائیں گے. اس کے تحت آپ کو ریزیڈنس آرڈر مل سکتا ہے, آپ کو مانیٹری ریلیف مل سکتا ہے, آپ کو کمپنسیشن مل سکتی ہے. تو بہت سارے ریلیفس ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے جو کورٹ نہیں اپروچ کر سکتا, جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, وہ کورٹ نہیں اپروچ کر سکتا, اس کے پاس ایسے مینز نہیں ہیں, ایسے سورسز نہیں ہیں. ویسے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سینئر سٹیزن ہے, وہ جو ہے انڈر سیکشن 12 آف لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ, ہی از انٹائٹلڈ ٹو فری لیگل ایڈ. اسی طرح جو ایک فیمیل ہے, ارریسپیکٹیو آف ہر ایج, چاہے وہ 60 سال کی ہے, چاہے وہ اس سے نیچے ہے, ہاں چاہے وہ 60 سال سے اوپر ہے, چاہے وہ 60 سال سے کم ہے, کتنا کماتی ہیں, کتنا کماتی, irrespective of her economic status, irrespective of her age, she is entitled to free legal aid. تو وہ ڈومیسٹک وائلنس میں بھی ویسے ہی آ سکتی ہیں, لیگل سروس اتھارٹیز کو اپروچ کر سکتی ہیں, اور ویسے ہی ان کا ایک پروٹیکشن آفیسر اپوائنٹ کیا جائے گا. ویسے ان کا ایک پروٹیکشن آفیسر اپوائنٹ کیا جائے گا. جب کورٹ میں اپلیکیشن آئے گی, آفٹر اسکروٹنائزنگ دا اپلیکیشن, کورٹ ان کو ایک پروٹیکشن آفیسر دے سکتا ہے, تو اس کے لیے ان کو الگ سے ریمیڈیز ہیں. جی. میم ہم بات کرتے ہیں کہ نالسا کا کیا رول ہے سینئر سٹیزنشپ, یہ جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے, اس میں کیا رول ہے نالسا کا, اس ایکٹ کو لوگوں میں بیداری لانے کے لیے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے پاس اتنے قوانین ہیں بزرگوں کے تحفظ کے لیے, ہمارے پاس اتنی اسکیمز ہیں بزرگوں کے تحفظ کے لیے, لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ جو ہے شکار ہوتے ہیں وائلنس کا, ان ون فارم اور دی ادر. بہت سارے بزرگ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کے پاس نہ تو ان کو پیسہ چاہیے, نہ تو ہماری کوئی چیزیں چاہیے, انہیں کیا چاہیے, بس ہمارا وقت. جی. ٹھیک. تو اس چیز کو کرب کرنے کے لیے جو نالسا نے جو سوچا کہ ہمارے پاس اتنے قوانین ہیں, اتنی اسکیمز ہیں, لیکن تب بھی بزرگوں کے خلاف جو ہے کرائمز ہوتے رہتے ہیں. جی. تو اس کو کرب کرنے کے لیے نالسا نے 2015 میں ایک اسکیم فریم کی ہے, اس کو بولتے ہیں سینئر سٹیزنز اسکیم آف 2015. اس میں کیا ہوا کہ جو بیسک ہے نا آبجیکٹ, جو لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ ہے, اس میں بیسک جو اس ایکٹ کا آبجیکٹ ہی ہے ٹو پروٹیکٹ دا والنریبل سیکشن آف دا سوسائٹی, جس میں بزرگ بھی آتے ہیں, تاکہ کوئی بھی کسی بھی ہینڈی کیپ کی وجہ سے قانون کا فائدہ لینے سے پیچھے نہ رہے. اس میں کیا ہوا, نالسا نے ایک اسکیم بنائی, اس کے تحت جو بھی ہے اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز ہیں, تحصیل لیگل سروس اتھارٹیز ہیں, ان سب کو ایک ڈائریکشن دی گئی کہ ایک ڈاٹا بیس آپ بنائیے. جی. آپ دیکھیے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنے بزرگ ہیں, آپ کی اسٹیٹ میں کتنے بزرگ ہیں, یا آپ کے تحصیل میں کتنے بزرگ ہیں. آپ ان کے پاس جائیے, آپ اویئرنیس پروگرامز کریے. جو بیسک فوکس تھا اس کا کہ اویئرنیس پروگرامز ہو. ہمارے پاس اسکیم تو ہے, ہمارے پاس قانون تو ہے, لیکن اس اسکیم کا یا اس قانون کا تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ اس انسان تک نہ پہنچے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہو. تو اس لیے کیا ہوا کہ ایک اسپیشل ڈائریکشنز آئی ہیں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز کو اور اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹیز کو کہ آپ اویئرنیس پروگرامز کریے. جی. آپ جائیے, آپ بزرگوں کے پاس جائیے, آپ دیکھیے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کیا ہے, ان کو آپ بتائیے کہ قانون اسکیمز یہ ہیں, آپ کے قوانین یہ ہیں, آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. جی. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے, اس میں اسٹیٹس کو آبلیگیشن ہے کہ آپ اولڈ ایج ہومز بنائیے. جی. تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کہ اولڈ ایج ہومز ایسے ہی بنتے رہتے ہیں, پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. بزرگ بہت سارے ہم نے دیکھے کبھی خراب حالت میں ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, جو بھی ڈالسا ہے, جو بھی سالسا ہے, ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ وزٹ کریں, وہ اولڈ ایج ہومز کو وزٹ کریں, اپنے PLVs کے تھرو, اپنے پینل لائرز کے تھرو یا سیکریٹریز کے تھرو
خود ہی جائیں, وہ دیکھیں کہ کیا جو اسٹیٹ رن اولڈ ایج ہومز ہے کیا وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں, کیا وہ کام کر رہے ہیں, کیا بزرگ اس اسکیم سے, ان کا قوانین سے مستفید ہو رہے ہیں جو ان کے لیے بنائے گئے ہیں. میم حال ہی میں اگر دیکھا جائے کچھ ایسے واقعے بھی پیش آئے جس میں کچھ ہمارے بزرگوں نے خودکشی کی, جیسے کہ دیکھا گیا کافی زیادہ وائرل تھی وہ چیزیں کہ کچھ بزرگ جو تھے جو بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اپنے گھریلو تشدد سے یا جو بھی ان کے کچھ پریشانیاں تھیں, انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا. کیوں ایسی ساری چیزیں آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہے, جب اتنے سارے قوانین بنے ہیں آج بھی ہمارے پیرنٹس کچھ اگر دیکھا جائے, یہ نہیں ہے کہ ہم بولیں گے کہ ہمیشہ بچوں کی ہی غلطی ہوتی ہے, کہیں پہ پیرنٹس کی بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن ابھی بھی ایسی چیزیں کیوں ہیں ہماری سوسائٹی میں, اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ آج تعینات ہیں سیکرٹری ڈالسا کلگام, تو آپ کے سامنے ایسی کافی ساری چیزیں آتی ہوں گی, آپ سنتے ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک کمیونیکیشن گیپ آیا ہے یا ایک جنریشن گیپ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, جو ایک بزرگ ہوتا ہے اس کی سوشل پرابلمز ہیں, اس کی اکنامک پرابلمز ہیں, اس کے ہیلتھ ایشوز ہیں. یہ جو ایک بزرگ ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک کبھی جوان تھا, ٹھیک, تو دھیرے دھیرے اپنی فیملی کے لیے ایک اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو نا ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میرے بچے شاید اب میرے نہیں رہے. آپ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اربنائزیشن ہو گئی ہے, رورل ایریاز سے جو ہے ینگر پاپولیشن وہ مائگریٹ ہوتی ہے ٹورڈ سٹیز ان سرچ آف مینز آف لائیولیہڈ. ان کی بھی مجبوری ہے, دے کین ناٹ سسٹین, اگر وہ ایک جگہ پہ رہیں تو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بزرگ ہے یہ لونلی فیل کرتا ہے, مے بی بچوں کا وہ انٹینشن نہ ہو, بٹ سم وے اور دی ادر ہی فیلز کہ میرا کوئی نہیں ہے. تو وہ اب ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے وہ یہ سمجھے کہ اس بزرگ کو نہ تو میرے پیسے کی ضرورت ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں بزرگ کو نہ تو میرے پیسے کی ضرورت ہے, نہ تو میری چیزوں کی ضرورت ہے, اس کو میرے پریزنٹس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میری پریزنس کی ضرورت ہے, اور میری شفقت کی ضرورت ہے, جو کبھی اپنے پیرنٹس نے اس بچے پہ جو کبھی اپنے نچھاور کی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو ایٹ ٹائمس دے اونلی نیڈ ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. انہیں کچھ نہیں چاہیے, بس انہیں دل میں کچھ خدشات ہیں, کبھی بس ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھے اور میری بات سنے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ ہمارے گھر میں ہوتے, وہ ایک بات آپ کو بار بار دہراتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, اٹس اے وے آف دیئر ایکسپریشن. وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اور شاید ہم اربنائزیشن ہے, انڈسٹریل ریولیوشن ہے, سارے لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ ہمارے دماغ سے نکلتا جا رہا ہے کہ انہیں بھی ہماری ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ جو سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے, جو سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتا ہے اس بزرگ کا, تو اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ہم نیگلیکٹ ہو رہے ہیں. ہو بھی کہیں ساروں کو لگتا ہے ہم نیگلیکٹ ہو رہے ہیں, اور کہیں ہو بھی جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ ہمارا قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے. کاؤنسلنگ سینٹرز ہوتے ہیں, لائک ہمارے اگر وہ کورٹس میں آئیں, ہم وہاں پہ کاؤنسلنگ بھی بہت سارے لوگوں کی کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ہم پاس بھی ملاتے ہیں, ساتھ بٹھاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے ہمارے جو مسئلے ہیں. میں اسی سوال پہ آنے والی تھی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ چاہتا ہے کہ میں کسی کورٹ میں نہ جاؤں, میں کورٹ میں نہ جاؤں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اگر میں کورٹ میں جاتا ہوں تو میرے رشتہ دار سنتے ہیں, میری عزت میں خلل ہو جائے گی. تو ویسی صورت میں اگر وہ چیز سیکریٹلی کی جائے اور وہ سارا وہ سمجھ لے آپ سیکریٹ چیمبر کے اندر ہو, تو ویسی صورت میں اس بزرگ کو کیا کرنا ہے کہ ان کی وہ ساری چیزیں سیکریٹلی رہے اور ان کا جو وہ گھر کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. دیکھیے, ایسی جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہماری کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہے, کیمرہ ٹرائل ہوتی ہے. بزرگ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, وہ ایک درخواست دے دے, باقی جو اس کا کام ہے وہ لیگل سروسز اتھارٹیز کرے گی. جو بھی ہر ضلع میں ایک لیگل سروسز انسٹیٹیوشن ہے اس کا جو کام ہے وہی کریں گے. بس ایک درخواست دینی ہے, ہم اس کو ایک لائر اسائن کریں گے, اس کا جو پینل لائر ہوگا وہی کورٹس میں جائے گا.
تو وہی ساری جو ہے ان کی پروسیڈنگز اور جب اور بزرگ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آنا ہو تب آرام سے ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو اندر اپنے بالکل چیمبر میں بٹھا کے کیمرہ کے کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, بالکل جج صاحب کے چیمبر میں ہوگا. باہر ہم کورٹ روم میں نہیں نکلیں گے, جو گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی. اکثر یہ ایک ایسا بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک سائیکالوجی ہے کہ میری زندگی بھر کی جمع پونجی جو میں نے اپنے بچوں پہ کیا, میں نے اپنے بچے کے لیے کیا, لاسٹ پہ اب میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو میری یہ جو چیز ہے میری انسلٹ ہو جائے گی, میری پرورش پہ سب لوگ انگلی اٹھائیں گے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کچھ ایسا بیچ کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس سے پرابلم سالو ہو جائے, لیکن ہم کبھی کبھی ان کو وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں, کبھی کبھی ہم ان کو ویسے گائیڈ نہیں کر پاتے. تو ہمارے اس پروگرام میں یہی کوشش ہوتی ہے, جو بھی ہمارے بزرگ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ ان کے لیے کیا کیا قوانین ہیں, ان کا کیا حق ہے. جی بالکل. اور جیسے میں نے آپ کو یہ پہلے کہا کہ یہ بہت سارا ایک سائیکالوجیکل ہوتا ہے, یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے نا کہ دماغ میں کچھ چیزیں آپ بٹھا لیتے ہو, کیونکہ جب بزرگ ہوتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسے خیال بھی آتے ہیں. تو ان خیالوں سے ان کو دور رکھنے کے لیے, اس اکیلے پن سے ان کو دور رکھنے کے لیے, وہی میں نے آپ کو کہا جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے, اس میں ایک پروویژن ہے کہ آپ ان کو ڈے بورڈنگ ہومز بنائیے. جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا سری نگر میں ایک احاطے وکار بنا, تو اس میں کیا ہے, وہ ڈے بورڈنگ فیسلٹی ہے. تو جو علاقے کے بزرگ ہیں, 5-10 بزرگ ہیں, وہ دن میں آتے ہیں وہاں, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کھیل بھی کھیل لیتے ہیں. تو اسے کیا ہے کہ یہ تھوڑے بزی رہتے ہیں, ان کو دے فیل لائک ان کی ایک ایکسیپٹنس ہے سوسائٹی ہے, ان کی ایک ایکسیپٹنس ہے سوسائٹی میں. تو مے بی بیکاز آف دیٹ وہ ایکسیپٹنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اٹس بیکاز آف دیٹ کہ اس سے ان کا ایک سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی وہ کورٹس میں آتے ہیں. میم آپ کا ایک میسج جو ہمارے ناظرین کے لیے ہے. جی میرا جو میسج ہے وہ پہلے جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان سے ہے کہ اپنے بزرگوں, جو بھی آپ کے گھر میں بزرگ ہیں یا آپ کے ارد گرد جو بھی بزرگ ہیں, ان کو اپنا وقت دیجیے. ان سے کہیے کہ ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں, ہمیشہ ہم سے اپنی بات کیجیے, تو آپ سوسائٹی میں آپ کی ایکسیپٹنس ہے. اور جو ہمارے بزرگ حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی لگتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی قانونی امداد کی ضرورت ہے, تو ہر ضلع میں ایک لیگل سروس اتھارٹی کا دفتر ہے, آپ وہاں جائیں, ایک عرضی دائر کریں, تو انشاءاللہ لیگل سروسز آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی جب تک آپ کی اس پرابلم کا ازالہ نہ ہو. میم آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کیا ہے ہمارا سینئر سٹیزنز ایکٹ. ناظرین, جاتے جاتے ہم ایک ہی بات کہتے جائیں گے آپ سے کہ کوئی بھی اگر اپنے پیرنٹس کو اگنور کر رہا ہے, اپنی بزی لائف میں وہ اتنا زیادہ اگر دیکھا جائے انڈلج ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو نگلیکٹ کر رہا ہے, ویسا بالکل بھی نہ کرے, کیونکہ پیرنٹس آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کا آپ خیال رکھیں, اس کا دھیان رکھیں. اور رہی بات, اگر آپ اپنے آس پاس میں کوئی ایسے بزرگ کو دیکھ رہے ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, جن کو ضرورت ہے قانونی مشورے کی, ویسا بھی آپ کریں. ناظرین, آگے اپنے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.